भारत के कुछ नौजवान मुसलमान आपस में बात कर रहे हैं तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने पर। आइए जरा सुनते हैं कि वो क्या क्या रहे हैं। एक अभी मैं अभी देख रहा था, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलूं कि अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की तरफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। गामजन है गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। जी बाशानी साहब, ये भारत के मुसलमान नौजवान कौन सी आज़ादी हासिल करना चाहते हैं? जितना मुझे पता है हमने हाल ही में मुल्क की 75वीं आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट की है। तो ये आज किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो चुका है। एक पंजशीर वैली नाम की जगह है जहां पर आज भी थोड़ी बहुत अगर कोई रेजिस्टेंस है तो वो वहीं है। वहां अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सालेह और अहमद शाह मसूद, जो कि नॉर्दर्न अलायंस के लीडर थे, उनके बेटे अहमद मसूद ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीते दिनों तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उनकी जो इस्लामिक अमीरात होगी उसकी क्या शक्ल होगी। भारत में भी इन दिनों तालिबान के सपोर्ट में बहुत सारे बयान दिए जा रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने तालिबान के हक में बयान दिया, उनकी आमद पर खुशी जताई। और उनके साथ साथ मौलाना मसूद मदनी, जो कि देवबंदी क्लरिक हैं और एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी तालिबान की आमद पर अपनी खुशी का इजहार किया है। और उसके साथ साथ उनका कंपैरिजन प्रॉफिट मोहम्मद से किया है कि ठीक उन्हीं के रास्ते पर चल के वो भी एक इस्लामिक निज़ाम वहां पर नाफिज कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी तालिबान के आने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। इन तमाम लोगों की अगर हम बातों को देखें और उसके साथ साथ भारत में सोशल मीडिया पर जो हमारा मुस्लिम यूथ है, उनकी भी एक बहुत बड़ी ऐसी तादाद है जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं तालिबान के आने को। अफगानिस्तान के पॉलिटिकल हालात बहुत जल्दी चेंज हुए और तालिबान किस तरह से पावर में आई, बहुत सारी वजूहात हैं जिन्हें समझा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान जो उनकी सोच है वो एक टेररिस्ट सोच है। पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आज जो अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, जिनके लिए मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि ये तो अमेरिकन एजेंट हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसे आज बहुत सारे हमारे सामने इश्यूज हैं कि ये जो माइंडसेट हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करता है उससे कैसे निपटा जाए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बाशानी साहब, कुछ वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए। हमारी तमाम न्यूज़ एजेंसीज ने, खास तौर पे एनडीटीवी ने उन्हें चलाया है। तो आप इन पूरी ये जो स्टेटमेंट्स हैं और ये जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हो रहा है और जो लोग तालिबान की आमद पर अपनी खुशी का बढ़ चढ़ के इजहार कर रहे हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? देखें जी, ये तो डेफिनेटली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि वहाँ की जो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 3-4 बड़ी पार्टी जो रिलीजियस बेस्ड हैं, उन्होंने भी ओपनली तालिबान की आमद पे खुशामदीद और वेलकम और इस तरह के मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं। अभी ये जो वीडियो आपने दिखाए हैं, जो भारत में मुसलमान उलमा और जो उनके रिलीजियस क्लैरिक्स हैं उनकी तरफ से हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें उसके नतायज क्या हैं। पहली बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे जो है वो गलत है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में एक ट्रांजिशनल एक हैपनिंग हो रही है, एक इवेंट जो है टेक प्लेस अनफोल्ड हो रहा है,
اس کو بنیاد بنا کے تو آپ کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک گروپ آف پیپل کو یا کسی ایک جو ہے وہ سیکشن آف سوسائٹی کو امریکی ایجنٹ اور دوسرے کو عظیم مجاہد نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ وہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ جس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں بنیادی طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم پہلی بات ہے اس زبان میں بات نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر یہ بات امریکی ایجنٹ کی ہے کہ کون امریکی ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے، ڈیفینیٹلی جو لوگ اس وقت افغانستان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو افغانستان چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ واز آلویز ٹرو۔ یہ صرف آج ہی نہیں ہے بلکہ افغانستان سمیت افغانستان جیسے جو انڈر ڈیولپ اور پاورٹی اسٹریکن ملک ہوتے ہیں، اس میں کئی فیملیز، نوجوان، اس طرح کے لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ویسٹ کی طرف جانے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ نہ کسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل اورینٹیشن ہوتی ہے، نہ ریلیجس اورینٹیشن ہوتی ہے، بلکہ وہ 9 to 5 والے لوگ جو ہیں، جو کہ جن کو آپ ریگولر جوز یا ریگولر پیپل کہتے ہیں، جو اپنے جو ہے وہ روزگار کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے اور بہتر لائف کے لیے، یعنی اس سوسائٹی کو جس کو آپ نے جہنم بنا دیا ہے لڑ کر، اور اس کو ایک جو ہے لوگوں کے لیے رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، اس میں سے کچھ لوگ ہمیشہ بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے کہیں بھی امیگریشن کا کوئی ایونٹ دیکھیں جس میں لوگ سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں یا سرحدوں پہ گولی مار دی جاتی ہے ان کو، یا جہازوں سے گر جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں غریب لوگ، ایسے بے گھر لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑ کے بھاگے ہیں، اس میں آپ کو ایک مثال یاد ہوگی کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جہاں انگلینڈ میں جو ہے وہ جہاز سے ایک گرا تھا افریقن امیگرینٹ، جو کہ افریقہ کہیں سے فلائی کر کے جہاز کے اندر چھپا ہوا تھا، اس میں جہاں پہ ان کی وہ سپیس ہوتی ہے ٹائر کی، اور وہاں آ کے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ گر گیا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ آپ لوگوں کو کس قدر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کے سماج کو کیسا جہنم بنا دیتے ہیں کہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو اس وقت بھاگ کے جا رہے تھے، جہازوں پہ چڑھ رہے تھے، یہ سارے ضروری نہیں کہ کوئی طالبان کے خوف سے ہی بھاگ رہے ہوں، اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ ایک انسانی مستقبل کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی موجودگی میں اب یہاں انسانیت اور اسلامی جو ہے وہ زندگی یا انسانیت کا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا کام شروع ہونے والا ہے جس سے بھاگ نکلنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کو ذرا اس طریقے سے دیکھا جائے۔ دوسرا، جہاں تک اس میں ایجنٹ والی بات ہے، ایجنٹی والی، کہ جی یہ امریکی ایجنٹ ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو طالبان سے بڑا امریکی ایجنٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کو جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو، جو ہیلری کلنٹن کی 2 ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ عام جو ہے وہ اویلیبل ہیں، وہ کوئی 3 سے 6 منٹ کی میکسیمم ویڈیوز ہیں، جہاں ایک میں اس نے تقریر کی ہے، ایک میں اس نے انٹرویو دیا ہے۔ تو اس میں جو مختصراً اس نے کہا ہے کہ وہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے 3 سے 4 منٹ کی، لیکن اس نے بالکل کلیئر لینگویج میں یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ جو ہے وہ جو سینٹرل ایشیا ہے اس کو ٹیک اوور کر دیں گے، جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ وہاں پہ ہم جہاد کریں۔ تو اس جہاد کے لیے ہم نے وہابی اسلام جو ہے اس کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم جا کے سعودی عرب سے جو ہے وہابی برانڈ کے مجاہدین لے آئیں گے، پاکستان میں جا کے پاکستان ملٹری سے بات کریں گے، وہاں کی ISI سے بات کریں گے، اور اس طرح مجاہدین کو اکٹھے کر کے تو ہم لڑیں گے سوویت یونین کے خلاف، وچ وی ڈیڈ۔ سوویت یونین پسپا ہو گیا، تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ اپنا اسلحہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان لوگوں کو دے کے ابنڈن کر کے ان کو، تو ہم جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے، اور اس طرح یہ میس جو تھی یہ ہم نے کریٹ کی، جس کو آج ہم نے جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے آج ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک انٹرویو ہے، دوسرا بھی بالکل اس میں سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے باقاعدہ اس کے پورے گراؤنڈز جو ہیں واضح کیے کہ یہ ہماری لڑائی تھی، ہم نے اس کے لیے پیسے دیے
اور ہم آج جن لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یعنی یہ اس نے 2001 کے بعد جب طالبان کے خلاف جو ہے وہ امریکی جنگ شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ آج ہم جن لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان لوگوں کو ہم نے خود پالا پوسا ہے، ان لوگوں کو پیسے دیے ہیں، ان لوگوں کو ٹریننگ دی ہے۔ اب یہ پیسے اور ٹریننگ جو ہے وہاں دو قسم کے لوگ لڑتے تھے سوویت یونین کے خلاف، ایک تو تھے طالبان اور دوسرے تھے عرب مجاہدین۔ عرب مجاہدین نے جو ہے یہ اب ڈاکومنٹس آ گئے ہیں سامنے جس میں بہت ساری بکس بھی ہیں اور ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی بھی ہوئے کہ انہوں نے امریکہ سے کوئی پیسے نہیں لیے، چونکہ ان کے پیسوں کے ذرائع بالکل ڈیفرنٹ تھے۔ ایک تو ان کے اپنے پیسے بھی تھے جو ان میں بہت ملینر یا بلینر لوگ شامل تھے، اور دوسرا جو ہے وہ عرب شیوخ جو ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان سے جو ہے انہوں نے جہاد کے نام پہ جو ہے وہ چندے کلیکٹ کیے۔ امریکہ سے جو پیسے لیے کسی نے تو وہ یہی طالبان تھے جو اس وقت یوں آپ سمجھ لیں کہ بلینز آف ڈالر انہوں نے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو امریکی اسلحہ لیا اور پھر اس کو بیچا، پھر یہ ڈرگ بزنس کی، یہ کلاشنیکوف کو جو ہے انہوں نے جس طریقے سے پورے جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں انٹروڈیوس کرایا اور اس کی بزنس کھولی، اور جو ٹیررزم کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا جو پورے بر صغیر میں پھیلا، اس کے پیچھے یہی لوگ تھے جن کو ہم آج یہ طالبان کے نام سے یا جو ہے وہ مجاہدین یا جس نام سے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف طریقوں سے مختلف روپ دھار کے تو وہاں پہ جو ہے سوسائٹی پہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ قبضہ کیا۔ اب آج آ کے جو کچھ انہوں نے کیا یہ کوئی ان کو اس لیے جناب تغمہ جرت یا تغمہ امتیاز نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی امریکیوں کو لڑ کے نہیں نکالا، انہوں نے دعا میں بیٹھ کے امریکیوں کے ساتھ باقاعدہ ان رائٹنگ معاہدہ کیا جس میں امریکیوں نے یہ کہا کہ ہم نکل رہے ہیں، آپ صرف ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ آپ اس سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور وہاں پہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں گے اور وہاں کی جو مقامی حکومت ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے تو ایک مشترکہ جو ہے وہ پلیٹ فارم قائم کریں گے حکومت کرنے کے لیے۔ ان تین نکات کی بنیاد پر امریکیوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کا عمل شروع کیا۔ اب اس میں ظاہر ہے ان کا کوئی لڑائی کا کمال نہیں ہے، لڑائی تو وہ 20 سال سے لڑ رہے ہیں جس میں انہوں نے لاکھوں افغان مروائے، افغانستان کی 3 نسلیں تباہ و برباد کر دی، افغانستان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا، لیکن صرف جو ہے وہ 2500 یا 2900 امریکی جو ہیں اس پورے پروسیس میں کام آئے۔ تو اس لیے یہ تغمے لگوانا ان کو اور عظیم مجاہد بنا کے پیش کرنا اور صحابہ سے ان کو تشبیہ دینا، یہ جو کلیرک ہے بر صغیر کا اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل ویژن ہے نا وہ ایک بہت ہی محدود ہے، وہ اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو دور سے بیٹھ کے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی بہت عظیم و شان قسم کا کوئی مارکا ہوا ہے جس میں کوئی اسلام جیت گیا ہے، اس میں کوئی اسلام کی بات نہیں، یہ بنیادی طور پہ دہشت گردوں کے خلاف ایک لڑائی تھی جس میں کہ جو طالبان آج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کسی بھی طریقے سے دہشت گردی سے جو ہے وہ مبرہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ دہشت گردی میں انوالو نہیں تھے۔ یعنی جب یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی تو بنیادی طور پہ دہشت گردی کی لڑائی تھی اور ان پہ باقاعدہ دہشت گردی کے چارجز ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاور پالیٹکس کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا، اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکیوں نے کو بہت اچھا کام کیا یا ویسٹ نے، آبویسلی وہ بھی افغان پیپل کے ساتھ اور ہسٹری کے ساتھ ایک بیٹریل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ دہشت گردوں کے ساتھ اتنے طویل عرصہ تک لڑائی لڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی شرائط جو ہیں ان کی گارنٹی لیے بغیر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ انہوں نے حسب روایت بٹرے کیا۔ یہی کام انہوں نے جنیوا ایکارڈ کے وقت کیا تھا۔ جنیوا ایکارڈ جو تھا پاکستان اور طالبان کے درمیان یعنی افغانیوں کے درمیان ہوا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے، یہ ساری چیزیں جس کو بعد میں انہوں نے بٹرے کیا اور وائلیٹ کیا۔ بالکل اسی طرح یہ دعا ایگریمنٹ جو ہے اس کو انہوں نے بٹرے کیا۔ تو یہ طالبان کی روایت ہے کہ وہ نہ تو کسی وعدے کے پابند ہیں، نہ اپنی بات پہ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، اور نہ اس حوالے سے ان کی کوئی اخلاقی بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ملان جو ہیں ان کو کوئی عظیم و شان جو ہے وہ
قوتیں بنا کے پیش کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مثالیں دینا شروع ہو جائیں اور صحابہ کرام کی مثالیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ویری انسلٹنگ ان بڑی پرسنالٹیز کے لیے، جہاں اس طرح کے جو اپارچونسٹ کلاس ہے یہ، جو کہ ٹیررسٹ ٹرنڈ انٹو پالیٹیشین اپارچونسٹ، ان کو اس طرح کی برگزیدہ اور پاک اور عظیم و شان ہستیاں بنا کے پیش کرنے کا کمال صرف یہ ملا ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں نوجوان نسل کو یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان کی ذرا ماضی بھی دیکھیں، ان کا حال بھی دیکھیں، اور ان ملاؤں کی 20 سال پہلے کی تقریریں بھی دیکھیں، 10 سال پہلے کی اور آج کی بھی، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی باتوں سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، خواہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کشمیر میں ہو، کہیں ہو، ایک بڑے پیمانے پہ نوجوان جو ہیں ان کی جو ہے وہ دماغ اور ان کی سوچ جو ہے وہ کیپچر ہو رہی ہے، وہ نیگیٹیولی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کی انٹلیکچوئل کلاس کے لیے اور حکومتوں کے لیے اور سوسائٹی کے درست سوچنے والے طبقات کے لیے۔ جس چیلنج کی آپ بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ جی جب ہمارا مذہبی طبقہ طالبان کی آمد کو ایک جیت کے شکل میں سیلیبریٹ کرے گا، انہیں گلوریفائی کرے گا، ان کے قصیدے پڑھے گا، تو آنے والے وقت میں اس خطے کے جو امن پسند مسلمان ہیں، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن وہ سائلنٹ میجورٹی ہے ایک طرح کی، لیکن ایسے لوگ ان کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں اور ان کی آواز بن جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیچارہ جو طبقہ ہے جو خاموش ہے اس وقت، کچھ کہنا نہیں چاہتا، ان کے لیے کس طرح کے یہ جو ہیں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کس طرح کے خطرے ان کو پیش آ سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ نہیں، دیکھیں، یہ ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس طرح کا اگر سلسلہ جاری رہے گا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی حضرت امام حسین رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے یزید کی لڑائی نہیں ہے، جس طرح وہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سارا حق اور ساری سچائی طالبان کے پاس ہے اور دوسری طرف اشرف غنی جو ہے وہ غدار تھا۔ یہ ممکن ہے تاریخ بہت جلدی یہ ثابت کرے کہ وہ ان سے بڑا محب وطن تھا، کہ یہ اقتدار کی خاطر اور کابل پر قبضے کی خاطر جو ہے امریکیوں کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بیٹرے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کا خون بھی بہا سکتے ہیں۔ تو اس نے کم از کم خون بہانے سے تو اجتناب کیا اور اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس میں آپ اس کی بزدلی کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ افغانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ اس حوالے سے طالبان کی بے رحمی، خوفناکی اور غیر انسانی جو ایٹیچیوڈ ہے اس سے ہم سب لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں۔ تو اس لیے یہ میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو دوسرے جو علماء کرام ہیں یا جو مذہبی قوتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس طرح کی جو سوچ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آلریڈی یہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت مسائل ہیں دنیا میں، جو تباہی اور بربادی کا کھیل ہے یا کہانی چل رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایسی سوسائٹیز میں ہے جہاں پہ اسلام میجارٹی میں ہے، اسلامک لوگ میجارٹی میں اسلامسٹ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہانیاں ہیں، اور یہی اس طرح کے جو ہے وہ بالکل امیجنری قسم کی ان کی کامیابیاں اور امیجنری قسم کی پرسنالٹیز اور اس طرح کے جناب جو ہیں وہ سٹوریز ہیں جن کو وہ دکھا کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں یہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہوا تھا، لیبیا میں، جہاں کہیں بھی اس کے پیچھے آپ اگر ڈگ آؤٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے ان کی یہی جعلی قسم کی سٹوریاں، جھوٹے واقعات اور اس کے نتیجے میں جھوٹے پرامس، چونکہ وہ آپ نے جھوٹے واقعات سے جو اخذ کیے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہوتے ہیں۔ اب اس حساب سے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ خصوصاً پاکستان میں اور آزاد کشمیر اور اس طرح کے علاقوں میں جہاں پہ آلریڈی ہم لوگوں کو ایک طرح کی فنڈامنٹلسٹ ویو جو ہے اس کا سامنا ہے، وہاں پہ یہ اس کو فیول اپ کر رہے ہیں، اور وہاں جب نوجوان نسل کو آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا جو لیڈنگ کلیرک ہے یا لیڈنگ آرگنائزیشنز ہیں ریلیجیسلی، وہ جب یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے عظیم ترین لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ کس قسم کے خیالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔
میں وہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، ایک سٹوری غالباً کسی نے شیئر کی، آپ نے کی غالباً، مجھے یاد نہیں، جس میں کہ جو جس وقت سوویت یونین کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت افغانستان میں جو ٹیکسٹ بکس بنائی گئی تھی، اور وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں امریکی امداد سے بنائی گئی تھی اور وسیع پیمانے پہ چھاپ کے وہ اسکولوں میں دی گئی، اس ٹیکسٹ بک کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا تھا، کہ اس میں بھی جو ہے وہ جہاد کے وہ کس طرح گلوریفائی کر رہے تھے کہ میرا انکل جو ہے اس کے پاس تلوار ہے اور وہ عظیم مجاہد ہے، یا میرا جو ہے وہ دوسرا انکل جو ہے اس کے پاس بندوق ہے اور وہ روسیوں کے خلاف جو ہے عظیم ترین جہاد میں مصروف ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی سیم کام جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں کہ وہی چیز اب طالبان پہ وہ کر کے تو ان کو گلوریفائی کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیررزم، پہلی بات یہ ہے کہ جسٹیفائی ہوتا ہے، سیکنڈلی اس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم کے جذبات اور خواہشات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک مس گائیڈڈ اور اگنورنٹ قسم کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو انارکی پھیلتی ہے، اس کا پہلے ہی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہرحال جو فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن جب جو ہے وہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ٹیررزم کو یا اس طرح کے خیالات کو جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک انارکی اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے ان کو جب آپ جو ہے وہ فروغ دینا شروع ہو جائیں تو وہ ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے، جو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو یہ ساری باتوں سے یہی ہے، یہ جو آپ نے کلیرکس بتائے انڈیا سے جن کی ویڈیوز ہیں یا پاکستان کی جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایگزیکٹلی یہی کام کر رہی ہیں۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے لوگوں کی طرف سے، ایک عام ہندوستانی کے ذہن میں جب اس طرح کے بیان آتے ہیں، وہ جب ان کو سنتا ہے کہ یہ ہمارے مولوی حضرات کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام اتنا ہی اچھا ہے اور طالبان اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر آپ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے ہیں، آپ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تو ان کے اس الزام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس کا جو جواب آتا ہے ہمارے جو ہیں انہی لوگوں کی طرف سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ جانے والے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سیکولرزم کا نظام پسند ہی نہیں ہے، آپ کو نظام ہی وہی پسند ہے، تو بھائی پھر بات تو ٹھیک کہتا ہے کوئی، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں پہ انگلیاں تو نہیں اٹھا سکتے جو کہ انہیں وہاں جانے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ایک عام ہندوستانی کے ذہن میں سوال ہے اس وقت۔ نہیں، یہ تو بہرحال بات واقعی غلط ہے کہ آپ کسی شخص کو اس وجہ سے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ آپ کی سوچ سے ڈیفرنٹ ہے، آپ اس سوچ کو اس کے وطن کے ساتھ جوڑیں۔ مثلا ایک آدمی ہندوستانی ہے، اب یہ جو مولوی جس نے ویڈیو بنائی ہے یہ اپنے آپ کو اہل ہندی کہتا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہندوستانی مانتا ہے۔ اب ایک ہندوستانی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ سیکولرزم کا پرچار کرے یا اسلام کا پرچار کرے، اس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہیں آتی، چونکہ پرچار کرنے میں اور کسی ازم کو یا نظام کو بازور طاقت جو ہے وہ نافذ کرنے میں یا بندوق کے زور پہ یا دہشت گردی کے ذریعے یا اللیگل مینز سے لوگوں پہ امپوز کرنے میں فرق ہے، لیکن آپ اس طرح اگر لوگوں کے دماغ کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ چونکہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایک بہتر نظام زندگی ہے اس لیے اس کو یہاں پہ رہنا ہی نہیں چاہیے، تو یہ آپ اس کو اس کی وطن پرستی کے ساتھ جوڑ کے ایکچولی جو ہے ایک غلط اس کی تشریح کر رہے ہیں، چونکہ اس کی جو محب وطنی یا وطن پرستی ہے اس کا اس کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی اسلامسٹ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ وطن پرست ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی اسلامسٹ ہے اور وہ دہشت گرد بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دہشت گردی ایک جو ہے وہ ایک جائز راستہ ہے اپنا نظام لانے کے لیے یا یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے اس وقت قانون حرکت میں آتا ہے، چونکہ اس کے لیے ہمارے پاس ایک کوڈیفائڈ لا ہے جو باقاعدہ ظاہر ہے ان چیزوں میں فرق کرتا ہے کہ ایک سوچ میں، ایک آئیڈیالوجی میں اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ کورٹ اس کو سزا دیتا ہے، اور اس طرح کی ہمارے پاس مسالے موجود ہیں، یا ہیٹ کرائمز ہیں یا منافرت پھیلانا سوسائٹی کے اندر، ہیٹڈ کا جو ہے، یہ ساری چیزیں،
لیکن اس بنیاد پہ کسی کو کہنا کہ چونکہ تم ہمارے سوچ سے متفق نہیں ہو، ہندوستان میں اگر 99% لوگ یہ اتفاق کر لیں کہ جی ہندوستان کا واحد مستند اور مفید ترین نظام جو ہے وہ سیکولرزم ہے، تو اس میں جو اگر 1% لوگ جو ہیں وہ کہیں نہیں جی ہم سیکولرزم کو نہیں مانتے، ہم یہاں پہ جو ہے وہ اسلامزم یا ہندوازم یا کوئی اور جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اس بنیاد پہ غدار نہیں قرار دے سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ملک چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تو پرابلم یہ آتی ہے سر، پرابلم یہ آتی ہے جب کوئی ہندو راشٹر کا نعرہ دیتا ہے تو پھر انہی لوگوں کی طرف سے آواز آتی ہے کہ نہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، آپ اس میں ہندو راشٹر کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں اس طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ہاں بالکل، اور اسی طریقے سے اگر وہ کہیں کہ جی ہندوستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ طالبان افغانستان میں اسلام نافذ کرتے ہیں اور وہ بہت اچھا نظام ہے تو دیٹس فائن، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام نافذ ہونا چاہیے تو پھر بھی یہ بات ریلیونٹ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک سیکولر کنٹری ہے، یہاں بہت سارے مذاہب ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسلام نافذ ہو؟ حالانکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاں سیکولرزم ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظریہ خواہ کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، اس کو اگر کوئی ایکسپریس کرتا ہے تو آپ اس کو غیر محب وطن یا دیش دروہی یا اس کا رائٹ ٹو لیو ان دیٹ کنٹری چیلنج نہیں کر سکتے، چونکہ اس طرح پھر جو فریڈم آف تھاٹ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی کوئی شکل دنیا میں باقی نہیں رہے گی، وہ پھر جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جناب، انڈین جو میجورٹی ہے آج ہندوز، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ساری کی ساری توقعات کہ ان کا فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم کا جو رائٹ ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سارے تبھی تک ان کی باتیں ہو رہی ہیں جب تک کہ ہندو یہاں پر میجورٹی میں ہے۔ جس دن اگر یہاں مسلمان میجورٹی میں ہوں گے تو اس دن یہ ساری باتیں کہیں اور ہوں گی، اور وہ پھر یہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کی سوچ یہ ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات اس لیے صحیح ہے کہ ہم نے تجربے سے سیکھا ہے کہ جن جن ممالک میں جو ہے وہ اسلامسٹ اکثریت میں ہو گئے یا ایٹ لیسٹ ایک پاورفل گروپ کی شکل اختیار کر گئے، وہاں ان لوگوں نے فریڈم آف ایکسپریشن ہر چیز جو ہے اس پہ پابندیاں لگا کے تو لوگوں کو دیوار سے لگا دیا۔ اس میں یہ بات غلط نہیں ہے، اور یہ اگر کچھ لوگوں کا خدشہ ہے کہ اگر یہ ان کے پاس پاور آ جائے تو یہ کریں گے، یہ درست ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ نہیں کہ آپ کا نظریہ مختلف ہے یا آپ سوچتے مختلف ہیں، اصل پرابلم جو ہے وہ اسلامزم اور اسلامسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہ پولیٹیکل اسلام ہے، اور اصل پرابلم جو ہے وہ ریلیجن اور مذہب کو آپس میں جوڑنا ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک سیکولر ریاست کے اندر ایک غلط قسم کے راستہ جو ہے اس کو اپنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں یا سارے جو ریلیجن ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے۔ بھارت کے کچھ نوجوان مسلمان آپس میں بات کر رہے ہیں طالبان کے افغانستان میں آ جانے پر، آئیں ذرا سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک میں ابھی دیکھ رہا تھا، ایک خوشخبری بھی آپ لوگوں کو دیتے چلوں کہ اشرف غنی جو ہے وہ ریزائن کر دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور طالبان جو ہے وہ دھیرے دھیرے امارت اسلامیہ کو قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ الحمدللہ جی گامزن ہے۔ تو مجھے وہ لگتا ہے کہ ہاں ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ جی باشانی صاحب، یہ بھارت کے مسلمان نوجوان کون سی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جتنا مجھے پتا ہے ہم نے حال ہی میں ملک کی 75ویں آزادی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی ہے، تو یہ آج کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی جناب، یہ جس چیز کو آزادی کہتے ہیں، یعنی جو لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ افراد کا ایک ایسا گروہ جیسے طالبان ہیں یا آئیسس ہے یا کوئی اور اسلامسٹ گروہ ہے، وہ بازور طاقت بندوق کے زور پہ کسی آزاد سوسائٹی پہ قبضہ کر کے اپنی مرضی کا نظام وہاں پہ مسلط کرے، اور ایک ایسا نظام جس کی کوئی ڈیفینیشن ان کے سامنے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان اس مقام تک آج پہنچ گئے ہیں
کہ وہ انہوں نے حکومت پہ مکمل کنٹرول بھی کر لیا، حکومت سازی کے عمل میں بھی مصروف ہیں، آخری مرحلے پہ ہیں، لیکن ابھی تک ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ افغانستان میں جو ہم نظام نافذ کریں گے اس کے ارد گرد قانون کیا ہوگا، اس کے کیا اصول کیا ہوں گے، ضابطے کیا ہوں گے، کس طریقے سے یہ چلے گا، آئین کیا ہوگا۔ مطلب جس 2-4 الفاظ انہوں نے رٹے ہوئے ہیں کہ امارات اسلامیہ افغانستان اور اسلامی نظام ہوگا، لیکن جو ایک ملک چلانے کے لیے اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے نوجوانوں کا کہ جو اس طرح کے ریلیجس جو کلیرکس ہیں ان کی وجہ سے وہ مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ جناب یہ کوئی آزادی ہے جس میں آپ افراد کا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک طالبان کو ایز اے کلاسیکل ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیلنج جو امریکیوں کے خلاف ان کی لڑائی تھی لیکن انہوں نے جو اقدار لیا ہے وہ افغانستان کی مقامی حکومت سے لیا ہے، جس کا صدر جو ہے وہ اشرف غنی تھا۔ اب اس کے پیچھے کون تھا یہ ایک الگ بحث ہے، اور اس میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے پیچھے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، یا طالبان کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری ہے، یا طالبان کے پیچھے پاکستان کی ISI ہے۔ تو اس لیے طالبان کے پاس بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکیں کہ یہ بات غلط ہے، اور اسی طرح اشرف غنی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے کہ میرے پیچھے امریکی نہیں تھے۔ لیکن یہ ہم نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جو آن گراؤنڈ ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اپنے ہی وطن کے مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ پہ بازور طاقت، بازور بندوق اور بازور بم جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور اس کو بے دخل کرتا ہے، یا اس کی جو ہے وہ طاقت پہ قابض ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے آپ آزادی نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک انٹرنل لڑائی ہے، سول وار ہوتی ہے جس میں جو بھی طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو آزادی کے بنیادی جو اصول ہیں، بنیادی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل آف فریڈم اور لیبرٹی جو دنیا میں تسلیم شدہ ہیں، کہ لوگوں کو سوچ کی آزادی ہو، موومنٹ کی آزادی ہو، تحریر و تقریر کی آزادی ہو، اپنے روزگار کے انتخاب کی آزادی ہو، اپنا طرز زندگی اختیار کرنے کی آزادی ہو، یہ جتنی آزادیاں دنیا بھر کی ڈکشنری میں، دنیا بھر کے جو ہے وہ قاعدوں کلیوں میں، دنیا بھر کے اداروں میں درج ہیں کہ یہ انسانی آزادیاں ہیں، یہ طالبان جو ہے وہ قسم اٹھا کے ان کے خلاف ہے کہ ان میں سے ایک آزادی بھی جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے، اور یہ بالکل ہی ایک شیطانی اور غیر انسانی قسم کی سوچ ہے، جیسا کہ آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا جب ان کا پہلا دور حکومت تھا تو جس طریقے سے انہوں نے ڈینائی کیا، اور اب بھی جو ہے اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جب انہوں نے عورتوں کے رائٹس کو، یا جو اوور آل ہیومن رائٹس ہیں اور ڈیموکریسی پہ تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے، انہوں نے اوپنلی جب یہ اعلان کر دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ امارت ہوگی اس کے جمہوریت کے بجائے، اور یہاں پہ ہم ایک شورا بنائیں گے جس کے ذریعے یہ ملک جو ہے وہ چلے گا۔ تو جب آپ کسی سوسائٹی سے جمہوری حقوق چھینتے ہیں، بنیادی جمہوری حقوق کی نفی کرتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتے ہیں، تو اس کے بعد آزادی کی بات کرنے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ قسم کا نظام مسلط کرنے والی بات تو بالکل درست ہے، وہ کسی سوسائٹی میں ہو۔ تو جہاں تک کہ ہندوستان کے ان نوجوانوں کی بات ہے تو یہ تو اپنی جہالت ڈسپلے کر رہے ہیں، از اے کمپلیٹ اگنورینس، اسلام سے مکمل طور پہ ناواقفیت، پالیٹکس سے مکمل طور پہ جو ہے وہ ناواقفیت، دنیا میں آزادی کیا ہے، خود مختاری کیا ہے، انسانی سماج کیسے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس میں تاریخ میں انسانوں نے لڑائیاں کس چیز کے لیے لڑی، شہری آزادیاں کس کو کہتے ہیں، ان سب چیزوں کی ABC کا ان کو پتہ نہیں ہے، کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم طالبان جیسے وحشیانہ ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نافذ کریں گے تو ہمیں آزادی ملے گی، جبکہ ان کو کانسٹیٹیوشنلی پہلے جو آزادیاں حاصل ہیں اس کے لیے ممکن ہے طالبان کو کے علاقے میں مسلمانوں کو 100 سال سٹرگل کرنی پڑے افغانستان کے اندر۔ مثلا جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن جو آزادیاں گارنٹی کرتا ہے، فار ایگزامپل ایک ہندوستانی سٹیزن کو قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، بدھ ہے، جین ہے، کون ہے،
اس میں ظاہر ہے اس کے جو جمہوری حقوق ہیں، رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو بی ووٹڈ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، ایوری تھنگ. تو یہ ساری آزادیاں وہ چھوڑ کے تو وہاں پہ ایک کالا قانون مسلط کریں گے جس میں اوپر ایک امیر صاحب بیٹھے ہوں گے جو کہ جناب ممبر پہ بیٹھ کے تو حکم صادر کر دیں گے کہ آج کے بعد عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، یا آج کے بعد افغانستان کے اندر کوئی آدمی یہ جاب نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا. تو اس کو اگر وہ آزادی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو لفظ آزادی کا مطلب نہیں پتا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس دور میں اتنی مس گائیڈڈ یوتھ بھی کہیں موجود ہے. صحیح. یہی لوگ خوراک بنتے ہیں ہماری رائٹ ونگ پارٹیز کے لیے. اور میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو رویہ ہے اور جو کہ 70 سال میں تبدیل ہونا چاہیے تھا، جب یہ طے ہو گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان الگ الگ ملک ہوں گے، ان ملکوں کے اندر ہمیں جس سوچ پر جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے دی ہمیں بڑھنا چاہیے تھا، وہاں نہ جا کر اگر ہم اپنا وہی اسلامسٹ ایجنڈا لے کر چلیں گے تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہاں چلے جانا چاہیے وہ غلط نہیں ہے، ایسا میرا ماننا ہے. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خطرناک سوچ کو روکا کیسے جائے؟ دیکھیں جی، اس کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو پہ ایک بہت بڑی لڑائی کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ دوسرے الفاظ میں فیل ہو گئی ہیں اپنی جو اس سلسلے میں ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے میں. چونکہ چلیں باقی آپ چھوڑیں، جو چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر درج ہے اور کانسٹیٹیوشن جن چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے ان چیزوں کو پراپرلی پروموٹ کرنا اور اپنے شہریوں کی طرف ان کو لے جانا اور شہریوں کے اندر ایک سطح کا جو ہے وہ شعور ڈیولپ کرنا، جس کے لیے ظاہر ہے آپ کا لٹریسی ریٹ کا بڑھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یوتھ جو ہے اسپیسیفکلی جو لوگ اسلام کے گمراہ کن تصور کو لے کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سمپلی they are saying that because they do not understand the real Islam کہ اسلام ہے کیا، اس کا تقاضا کیا ہے، کلیرک کا اسلام کیا ہے، پولیٹیکل اسلام کیا ہے، اسلام ایز اے ریلیجن کیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی جو مساجد ہیں، آپ کے جو مدرسے ہیں، آپ کے جو ریلیجس جو بھی اور کانگریگیٹ کرنے کی جگہ ہیں، وہاں پہ جو کلیرک ہے وہ جو خطاب کرتا ہے، جو واعظ کرتا ہے، جو نصیحتیں کر رہا ہے، جو تقریریں کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کسی بھی ملک میں اس طرح، ایون سعودی عرب میں یہ نہیں ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر بھی جو خطبہ دیتا ہے وہاں کا کلیرک جمعے کو، وہ ایک لکھا ہوا خطبہ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ یہ جو ہے وہ پڑھ دیں. یہ لیکچر بازی اور یہ فتوے اور یہ جس طرح یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ طالبان نے اتنا بڑا تیر مار دیا اور یہ اس طرح کی چیزیں جب آپ ان کو کہنے کا اختیار دے دیں گے اس طرح کی ریلیجیسلی سیکرڈ پلیسز پہ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ملٹی جو ہے وہ فیز قسم کی سٹرگل کی ضرورت ہے. مثلا ایجوکیشن کو امپروو کرنا، ذرائع ابلاغ جو ماس میڈیا ہے اس کو امپروو کرنا، جو گورنمنٹس کے چینلز ہیں آف کمیونیکیشن ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں اخبارات ہیں، ہر محاذ پہ ایک بہت بڑی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے. آپ دیکھیں جو سوسائٹیز ایجوکیٹ ہوئے ہیں ان میں بھی اس طرح کی فورسز موجود ہیں، فورسز آف ایول جن کو وہ کہتے ہیں، کہ اس میں بھی چرچ ہیں، مساجد ہیں، مندر ہیں، ریلیجسلی موٹیویٹڈ قسم کی پلیسز ہیں، لیکن وہ سوسائٹی کو کیوں نہیں انفلوئنس کر سکتے؟ اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر ایک شعور کی سطح بلند ہے اور لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر انالائز کرنے کا جو ہے وہ اسکل ہے، ایک جو ہے خاص سطح کی ایجوکیشن ہے، اس لیے ان کو مس گائیڈ کرنا آسان نہیں. بشانی صاحب آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو تھینک یو مچ. جناب، تھینک یو.